बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यद या नबी अल्लाह। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हमारी तकरीर का मौजू है रमज़ान अल मुबारक की फजीलत। आपको ये वाज़ह करते चलें कि जब तक अल्लाह की ज़ात पर इंसान का पक्का तकवा न हो, अल्लाह के साथ शिरक न करता हो, तो फिर उसके अमल जो है ना साले होते हैं। जो भी अमल करेगा वो उसका सालेह होगा। अगर अल्लाह के साथ शिरक करता है तो फिर उसकी कोई चीज़, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए सबसे पहले इंसान का जो कीदा है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो फिर हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को काबिल कबूल होती है। अगर उसमें शिरक हो या सदका खैरात करे उसमें कोई रियाकारी हो तो फिर उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं होती। ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा इख्तियार करो। जब हम ये कह देंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसकी हुरों पर ईमान लाए, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए और क़यामत वाले दिन दोबारा जी उठने पर ईमान लाए। जब ये हम कहें तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तकवा होगा। और ये भी बात उलमाओं ने कहा है कि इस तरह भी कहना चाहिए कि जब सुबह उठें, या अल्लाह मेरा खाना पीना, मरना, जीना, रहना, बहना, सहना, कम करना, नमाज पढ़ना सब तेरी रज़ा की खातिर, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाते हैं कि मैंने इसको पैदा किया है, ये मेरा ही तकवा इख्तियार किया हुआ है। और ये भी दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं जानबूझ के शिरक नहीं करता, अगर मुझसे कुछ खता हो जाए तो तू माफ़ करने वाला और दरगुज़र करने वाला है। तो अगर भूल कूद से या नाइल्मी की वजह से अगर हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाते हैं। हर चीज़ उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब उसका ईमान अल्लाह पर हो और उसके रसूल पर हो, तो फिर ही ईमान कामिल वाला होता है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। रमज़ान शरीफ में कुरान पाक उतारा गया, इस हाल में कि वो लोगों को हिदायत दिखाता है और इसकी हिदायत हक व बातिल में तमीज़ करने वाली आयात है, अल्लाह की पहचान कराने वाली आयात है। इसकी फजीलत बयान करते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया है। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे ग़ुलामों, तुम्हारे पास रमज़ान शरीफ और बरकत वाला महीना आया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इसके रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। इसमें आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिया जाते हैं। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और इसमें सरकश शैतानों को झगड़ दिया जाता है। जितने भी
شیاطین ہیں، شیطان ہیں، ان کو اللہ رب العزت باندھ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات عطا کی گئی ہے جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، جس کو اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ تمام قسم کی بلائیوں سے محروم کیا گیا، کیونکہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم عطا کیا گیا جو اپنے حیات کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہدایت اور آیات ہونے کے اعتبار سے حق و باطل میں تفریق کرنے والا اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن ایسی ہدایت والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے وہ مبارک مہینے جس میں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی گئی اس قابل ہے کہ اس کے ہر لحاظ میں اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا کیا جائے۔ اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ مہینہ مسلمان کو دیا۔ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات میں قرآن کریم سنا اور سنایا جائے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ جو قاری قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ سنیں، خاموشی سے سنیں اور توجہ سے سنیں تاکہ تو پر رحم کیا جائے، تاکہ نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس نعمت کو اچھی طرح حاصل کر سکے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب قرآن قاری صاحب کو بھی چاہیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ قاری صاحب نے کیا بیان فرمایا، کون سی آیت پڑھی، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ جب مطلب کا پتہ چلے گا تو پھر اس کا دوہرا اجر ثواب ملے گا۔ ہم تو تلاوت کر دیتے ہیں اور تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت ختم کر دی جائے تو قاری صاحب کو چاہیے جو تلاوت کی اس کی وضاحت سے بیان بھی کرے، اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور قرآن کریم کا نزول بھی اسی ماہ مقدس کی لیلۃ القدر کو ہوا۔ خود سارا قرآن یک بار لوح محفوظ پر اتار دیا گیا۔ لوح محفوظ ہے جو اس پر یک بار سارا اتار دیا گیا، وہاں سے صورتوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس بے ضرورت نازل ہوتا رہا۔ وہ رات جس میں یہ نازل ہوا ہے اور سابقہ کتب بھی اسی ماہ مقدس میں اتاری جاتی رہی۔ سابقہ بھی جو نبی تھے، جو بھی کتابیں، صحیفے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت آتا تو اسی مہینے میں اتارتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو توراۃ شریف، 6 تاریخ کو انجیل، 13 تاریخ کو زبور، 18 رمضان شریف کو نازل ہوئی۔ توراۃ شریف 6 تاریخ کو
وہ تھوڑا سا میں جملہ ذرا غلط کر گیا ہوں، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ 6 تاریخ کو توریت کو اتارا گیا، انجیل کو 13 تاریخ کو، زبور 18 رمضان شریف کو نازل ہوئی، رمضان کی 18 شریف کو۔ یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی 24 یا 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر میں ہوا۔ یہ میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو آسمانی کتابیں اترتی رہیں، صحیفے اترتے رہے، یہ رمضان شریف کی مختلف تاریخوں میں اترتے رہے۔ زبور، انجیل، توریت، قرآن پاک، یہ اسی رمضان شریف میں ہی اترتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی وہ ذلیل ہو۔ آپ ذرا آج ہم بھی خیال کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پاک بھیجتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ سب سے افضل درود ہے، درود ابراہیمی۔ یہ سب سے افضل درود ہے، اور اس کا صحیح طریقہ کار بھی یہی ہے کہ نماز کے اندر پڑھا جائے، 5 وقت، 5 وقت۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنتوں نوافلوں میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، درود کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ درود پاک جو ہے نا پڑھنے سے، جس کی لوگ بریائی زیادہ بیان کرتے ہیں، اگر وہ ورد درود پاک کا جاری رکھے تو دنیا اس کی بریائی چھوڑ دیتی ہے۔ درود پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ کتنے ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اور 100 رسوا ہوا وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو۔ یہاں پر یہ بھی واضح کرتے کہ آج کل ہم نے باپ کی جو قدر گٹائی ہوئی ہے، اسے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ ماں اور باپ دونوں کی خدمت یکساں ہے، دونوں کا مقام ایک ہے، کسی کا بھی گھٹ نہیں ہے۔ جو باپ کی نافرمانی کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، چاہے والدہ کی جتنی مرضی خدمت کرے۔ اگر والد کی خدمت کرے اور والدہ کی نافرمانی کرو تب بھی دوزخ میں جائے گا۔ دونوں کی ہی خدمت کرنا اس کی بقا کا مقدر ہے، دونوں کی خدمت کرنا ایک جیسی، تو تب جنت آپ کو ملے گی۔ اور وہ ان کی خدمت کر کے انہیں راضی نہ کرے تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جو رمضان شریف کو پائے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ بشکوائے، اس کی ناک بھی خاک آلودہ ہو، کیونکہ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عدیہ فدیہ دے دیں گے، جو صحت مند ہے اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ رمضان شریف کے روزے چھوڑے۔ جو تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف کے روزے رکھے. اگر نہ رکھے گا تو گناہ کبیرہ ہے. اللہ بخشش دے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. جس کے اس مقدس ماہ میں گناہ نہ بخشائے جائیں وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہے. اگر انسان اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے صغیرے کبیرے گناہ نہ بخشوا سکے تو اور اس سے کیا بڑی بدبختی ہے کہ یہ اللہ رب العزت معاف اس مہینے میں گناہ معاف کرتے ہیں. اعلان کیا ہوا ہے اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں وضاحت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے. بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے. بخشش اسی مقصد میں ہوگی جو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا ہے. اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو پھر بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے ایک مہینے کے نہیں، چاہے ساری زندگی کے روزے رکھے. کیونکہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. حضور علیہ السلام سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہو اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. جو خوش ہو، ذہن میں رکھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، اس کی خوشی منائے جیسے ہم عید کی خوشی مناتے ہیں جب رمضان جاتا ہے. دراصل جو روزے نہیں رکھتے ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کسی طریقہ سے نکل جائے، رمضان ختم ہو جائے، ہم کھلا کھائیں کھلا پئیں، ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ. اب تو یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں، سامنے پیتے ہیں، سامنے سگریٹ پیتے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اگر کوئی خدا کا خاصہ کوئی کہہ بھی دے تو کہتے ہیں یار تو نے روزہ رکھا ہوا تو اپنے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نہیں رکھتے تو اپنے لیے نہیں رکھتے، ہم نے اپنا حساب کتاب خود دینا. آگے سے یہ باتیں کرتے ہیں جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی. اپنی خواہش کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا جائے، اپنی خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو انسان بھول جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی خواہش کو بھول کر اللہ اور نبی کی رضا کو سینے لگا لو. یہی مسلمانوں کا دین ہے، یہی مسلمانوں کا سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. تو جسم اس کی آگ اس کے جسم کو نہیں کھاتی، نہیں ساڑتی، نہ جلاتی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو خوشی کرے کہ رمضان شریف آ رہا ہے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. اور جو ہماری خوشنودی طلب کرتا ہے ہم اس کی رضا کے طلب ہوتے ہیں. جو اللہ کی خوشی چاہے، اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ رب العزت کو مغفرت دیتے ہیں. اور جو ہم سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے ہم رمضان شریف کے صدقے اسے بخش دیتے ہیں. جو اللہ رب العزت سے رمضان کے مہینے میں بخشش چاہے، اچھی طرح روزہ رکھے، اچھی طرح روزہ کھولے، رزق حلال کھائے، غیبت چغلی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، تو بدفعلی نہ کرے، کسی قسم کا جرم نہ کرے، تو اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں. جو روزہ رکھے اور منہ سے جو آئے وہ کہتا پھرے، اس سے روزہ قضا ہو جاتا ہے،
گالی گلوچ سے روزہ قضا ہو جاتا ہے. حرام کھائے تو تب بھی روزہ نہیں ہوتا. بچنا چاہیے رمضان شریف میں، خاص کر کے بخشنا چاہیے، بچنا چاہیے. عام مہینوں میں بھی بچنا چاہیے. حرام جو بھی کھائے گا جنت میں نہیں جائے گا، چاہے رمضان میں کھائے چاہے کسی اور مہینے میں کھائے. حرام جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے. حرام جو کھاتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ بھائی باپ کی پرواہ ہوتی، نہ بہن بھائیوں کی پرواہ ہوتی، نہ رشتہ داروں کی پرواہ ہوتی، نہ خیش قبیلے کی پرواہ ہوتی، نہ گاؤں کی پرواہ ہوتی، نہ شہر کی پرواہ ہوتی، نہ ملک کی پرواہ ہوتی، نہ ضلعوں کی پرواہ ہوتی. وہ اپنے کھانے کے چکروں میں رہتا ہے، جدھر سے ملے کھا لو، جدھر حق ملے نہ حق ملے میں کھا لوں. یہ باتیں ہم اس لیے بھائی جان کر لیں، عبرت کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ احکام بتانا یہ ہر مومن مسلمان پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں اللہ رب العزت کے، وہ بیان کرنے چاہیے، حق سچ پر بیان کرنے چاہیے. بس اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں حکم دیتا ہے کہ وہ روزے رکھنے والوں کی نیکیاں لکھیں اور ان کے گناہ نہ لکھیں، ان کے گناہ نہ لکھیں. جو چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جب ہو جائے تو پھر روزے ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو گیم بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر رمضان شریف میں روزہ رکھا ہو اور کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. کبیرے گناہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے یہ اس کی سخت مذمت فرمائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے. اس سے بچنا چاہیے. چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرنے چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے سابقہ گناہ تمام مٹا دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی رمضان شریف کے مہینے میں نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے بستر میں حرکت کرتا ہے اور پہلو بدلتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے، اٹھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اور جب وہ نماز کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے جنت فردوس میں بلند شان والا بستر عطا فرما. جس بستر پر ان روزے دار سویا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے جوتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو پر صلات پر ساتب قدم رکھ، پر صلات پر ساتب قدم رکھ. جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی والا برتن اللہ کی بارگاہ میں اس کے صغیرے اور کبیرے گناہوں کو بخشنے کی التجا کرتا ہے. یہ جو برتن ہے وضو والا، یہ آپ ذرا صاف کر لیں. کتنی اللہ رب العزت رمضان شریف میں برکتیں نازل فرماتا ہے. اور وہ جگہ جہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع فرما. یہ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی پسلیاں دائیں کی بائیں، بائیں کی دائیں کر دیتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو نیک آدمی کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک ہو جاتی ہے، اور اسے اپنے نور سے روشن فرما اور اپنی رحمتوں سے اسے نواز دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے میرے بندے، گناہوں سے بخشش طلب کرنا تیرا کام ہے
اور اسے قبول فرما کر ان کو معاف کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ اصحاب کر لیں۔ قیامت کے دن رمضان المبارک بہت ہی خوبصورت شکل میں جلوہ فروز ہوگا۔ اتنی خوبصورت شکل رمضان شریف کے مہینے کو اللہ رب العزت بخشیں گے، اور اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوگا۔ رمضان کا مہینہ، رمضان شریف کا، یہ اتنی پیاری سی شکل میں آئے گا اور اللہ رب العزت کو سجدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہے ماں رمضان، تو مانگ، کیا مانگتا ہے، تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جس نے تیرا حق پہنچانا، تو وہ میدان محشر میں چکر لگائے گا۔ رمضان شریف خوبصورت شکل میں میدان محشر میں چکر لگائے گا، اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لے گا جو اس کا حق پہنچاتا رہا، اور اللہ کی جناب میں کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ ہے اللہ، تو اس شخص کو عزت وقار کا تاج پہنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اسے 1000 سنہری تاج پہنائے گا۔ 1000 سنہری تاج، اور پھر 70,000 کبیرے گناہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے 1000 حوروں کا مالک بنا دے گا، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کنزلیں ہوں گی۔ پھر وہ جنت میں ایک براق پر سوار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتے ہوئے رمضان شریف سے پوچھے گا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اسے اپنے نبی کا قرب عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو انسان دل سے روزے رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرے گا، اسے اللہ کے نبی کا قرب آتا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام تمام امت دکھائی جاتی ہے، ان کو تمام امت دکھائی جاتی ہے صبح شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسے اپنی رحمت اور برکت سے نواز، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہر عطا فرمائے گا۔ 100 شہر جو ہوتے ہیں، جس کے مالات یاقوت اور سرسبز کے بنے ہوئے ہوں گے، یاقوت سرخ اور سرسبز کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک شہر میں 1000 مل ہوگا۔ 1000 مل ہوگا۔ وہ سارے کے سارے رمضان شریف کا حق پہنچانے والے کی ملکیت میں ہوں گے، اور وہ ان میں رہائش پذیر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف کی رات عبادت کرتے ہوئے گزار دے اور تراویح کی نماز ثواب کے اصول کا یقین کرتے ہوئے اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو عرش الہی کے نیچے سے آواز چلتی ہے، جسے حشرتا کہتے ہیں، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہے۔ ان سے بڑی ہی شیریں آواز سنائی دیتی ہے، اس آواز سے کبھی زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی گی۔ یہ بھی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی۔ آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور جنت کی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ اللہ ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے والوں میں سے اپنے کسی بندے کو ہمارا خاوند بنا دے۔ حوریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے تمنا کرتی ہے کہ جو اچھے روزے رکھے، حلال کھا کر رکھے، پاکیزہ رزق کھا کر رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، تو اس کو یہ اجر ثواب عطا اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک خوبصورت خیمہ میں ان حوروں کے ساتھ شادی کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ہر حور مختلف رنگوں کی پوشاکیں پہنے ہوئے ہوں گی، اور وہ سرخ رنگ کے موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں، ایک پلنگ پر بیٹھی ہوں گی، اور ہر پلنگ پر 70 بستر بچھائے ہوئے ہوں گے، 70 بستر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور مختلف اقسام کے کھانوں سے سجے ہوئے دسترخوان ہوں گے، اور یہ سب کچھ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے روزے کا اجر ہے۔ آپ ذرا صاف کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی نیکیاں ہیں ان کا اجر ان کے علاوہ وہ ہے، اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف کا احترام کرے، غیر شرعی افعال سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہے، نماز، ذکر، تسبیح اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو دونوں عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ اندھیرے اس تکلیف نہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ 2 نور اور 2 اندھیرے کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 نور رمضان شریف اور قرآن کریم ہیں، اور 2 اندھیرے قبر اور قیامت کی ظلماتیں ہیں۔ تو جو ان ظلماتوں سے بچنا چاہے وہ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھے، اچھی طرح سمجھے اور اچھی طرح اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، بخشنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں اگر کوئی آدمی کسی دینی اور علمی محفل میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا، اور جو رمضان شریف میں ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اسے ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور شہر عطا ہوتا ہے، اور جو اپنے والد سے رمضان شریف میں نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت و بخشش کے ساتھ نوازتا ہے، اور میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ اور جو عورت رمضان شریف میں اپنے خاوند کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل کرتی ہے تو اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی عبادت جتنا ثواب عطا
عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام صلاۃ وسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام وہ فرعون بدبخت کی بیوی تھی۔ فرعون بدبخت کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن تھکا ٹوٹا ہوا فرعون آیا تو اپنے بستر پر سو گیا، تو حضرت آسیہ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا تو کیسا خدا ہے کہ تو سو جاتا ہے اور دنیا آج دم آج طے کرتی رہتی ہے اور تو اٹھتا ہے۔ اس نے کہا آسیہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں خدا نہیں، تو سب جانتی ہے، لوگوں کو نہ پتا، تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی عبادتوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان شریف میں عورتیں ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ ایک مہینے کا تو مہینہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیوی میاں آپس میں نارمل جھگڑ بھی جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر خاوند کو راست پر لانے کی کوشش کہے کہ روزہ رکھ تو خاوند اس کو مارنا شروع کر دے، اس کو بےزتی کرنی شروع کر دے۔ یہ نہیں ہے، بیوی نہیں رکھتی تو خاوند کا کام ہے اپنی بیوی کو سمجھائے، راست پر لائے۔ اس سے دوزخی نہیں ہوتا بندہ کہ بیوی میں آپس میں لڑ جھگڑ پہ تو عورت جو آگے سے بولی ہے تو وہ دوزخی ہوگی۔ نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ صرف سے بدفعلی کرے، بلائے وجہ خامند کی بےزتی کرے، لوگوں میں بدنام کرے، خامند کا حق لوگوں کو دے، پھر دوزخی ہے۔ اور گھر میں تھوڑی سی ناچاکی بدفاقی پر یہ کوئی دوزخی نہیں ہوتی۔ اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی حاجات کو بڑے ہی آسان انداز میں پورا فرماتا ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرنا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، بعض نے تو یہ، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض نے تو یہ اپنا کسب بنا لیا ہے، باپ مانگتا ہے تو بیٹے بھی اس کو دیکھ کر مانگتے ہیں۔ قیامت والے بھیک مانگنے والے پر قیامت والے دن ماتھے پر بھیک کا نشان ہوگا کہ یہ بھیک مانگتا رہا۔ تو بعض جو مجبور بھی ہوتے ہیں، جن کے والد نہیں ہوتے، تو ان کی مدد بھی کر دینا، یہ بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو آج کل تو یہ ہمارے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ جب لوگ شادی کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں دولہے کو کیا دو گے، یہ فرمائشیں کرتے ہیں۔ تو لوگ مجبور لاچار ہیں۔ اگر 2-3 ہزار مہینے کا گاؤں والے، شہر والے، صوبوں والے تو اگر جمع کرتے رہیں تو جس غریب کی بیٹی کی شادی ہو تو اس کو اچھا جیز دے دیں۔ 2000 ہر مہینے میں فی گھر 500 700 200 100 50 10 یہ ہر گاؤں والے کو، شہر والے کو، جتنے بھی ہیں، ایک کمیٹی ہو جو جمع کرے پیسے، جب بینک میں کرا دے، ڈاکخانے میں کرا دے، سب کے نام ہو وہ کاپی، کوئی کٹا نہ سکے، ہیرا پھیری نہ کر سکے، لوگوں کو بتایا جائے اس مہینے میں اتنے پیسے ہوئے، لوگ اپنے طور بھی لکھیں۔ تو خدا کی قسم کسی مسلمان بہن بھائی کی بیٹی جیز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جو بڑے لوگ ہیں 5000 بھی دے سکتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے تو ہم 1 منٹ میں 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، 20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اتنا کرے تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے رمضان شریف میں کتنی
برکت خیریت اور برکات ہیں تو یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان شریف ہو جائے، 12 مہینے رمضان شریف ہو جائے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام نیکیاں جمع کی جاتی ہیں۔ جتنے بھی انسان نیکیاں کرتا ہے اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور عطاتیں مقبول ہوتی ہیں اور دعائیں مستحق اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جنت روزہ دار کی مشتاق ہوتی ہے۔ جنت تمنا کرتی ہے کہ روزہ دار، اور کہتے ہیں کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں جنتی روزہ دار داخل ہوں گے۔ باب الریان اس دروازے کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا۔ تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اچھے عمل اور ثواب کے طلب متوجہ ہو جا، اور ہے گناہوں کے طلب رک جا، اور اللہ ہی کے لیے دوزخ سے آزاد کیے جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان میں سے ہو جائے، اور یوں ہی سلسلہ تمام رات جاری رہتا ہے جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر عظیم اور بڑی برکتوں والا مہینہ طلوع ہونے والا ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت اس کا روزہ فرض کر دیا ہے اور رات کا نفلی قیام مقرر کر دیا ہے۔ جو نوافل میں سے کسی نفل کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو وہ اس آدمی کی نمائند ہوگا جنہیں رمضان شریف کے علاوہ وہ کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے رمضان شریف کے علاوہ وہ کسی مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوئے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جلد بازوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بدخلاقوں کے ساتھ نہیں ہوتا، جہلوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر سکھاتا ہے، نفس پر قابو پانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ ہمدردی اور خوبصورت ثواب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھو نا، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس دور میں بھی روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہیں آتی۔ آنڈ گوانڈ میں بھی جو امیر لوگ ہیں، انگلینڈیے ہیں، امریکیے ہیں، فرانسیے ہیں، سعودیے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اگر رمضان شریف میں اپنے آنڈ گوانڈ میں 1000 روپیہ اگر غریب مسکین مجبور لاچار بیمار ہیں 1000 روپیہ اگر دیا جائے، 500 روپیہ دیا جائے، تو کتنی اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں زمین پر پیسے گرا دیا کرتے تھے، تو لوگ آتے تو اٹھا لیتے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے زمین پر کون گرا رہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو وہی پیسے گراتے تھے۔ 100 گھر کی کفالت کیا کرتے تھے، 100 گھر کی،
تو لوگ آ کے روئے۔ اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہی مطلب کھلانے پر ہو جاتا ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، خود بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ روزے دار کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ روزہ ہر مومن مرد عورت بالغ پر فرض ہے، اور اس روزے دار کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک آدمی تو ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ وہ روزے دار کا روزہ افطار کروا لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو عطا فرماتا ہے جو دودھ کے گھٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ کھجور، دودھ سب سے افضل ہے، دودھ سب سے افضل ہے، کھجور بھی افضل ہے۔ یہ ہم نے ویسے بنایا ہوا ہے کہ نمک سے روزہ کھولنا افضل ہے۔ نمک تو انسان کا بلڈ پریشر زیادہ کر دیتا ہے۔ دودھ، کھجور اور پانی، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا گھٹ پلائے گا جس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ شام اور یمن کے درمیان اتنی بڑی نہر ہے۔ شام اور یمن جو ملک ہے اتنی بڑی وہ جو ہے نا نہر ہے، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوض کوثر سے ایک گھٹ پانی کا مل جائے یار، کیا اس سے بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ اور جسے نہ ملے اس سے بھی کوئی بڑا بد نصیب ہے۔ توبہ استغفر، توبہ توبہ، اللہ توبہ۔ جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کے نزول کا ہے، اور درمیانی عشرہ گناہوں کی بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزاد ہونے کا ہے۔ اور جو آدمی اپنے کسی غلام سے اگر کوئی غلام غلطی کر جائے تو صبر کرے گا تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو غلام ہوتا ہے یا مزدور دیہڑی دار ہوتا ہے، روزے کے دنوں میں اسے تھوڑا کام لینا چاہیے تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہے اور وہ تکلیف میں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کی ہر نیکی کا 10 سے لے کر 700 تک اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، یا اس کی اجر میں اپنی قدرت کے ہاتھ سے عطا فرماؤں گا۔ روزہ دار میری رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس کو کھانے پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی
بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ ڈال ہے جو دوزخ کی آگ اور گناہوں کی لعنت سے بچاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحشہ کلامی نہ کرے اور نہ ہی بد زبانی بکے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں تو روزے سے ہوں۔ آگے بھی ہم بھائی جان بیان کریں گے، یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگر لفظ میں آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور ہم روزے کی پوری تفصیل مخلوق خدا کے آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔